की अर्ज़ व समा मालिक कौन व मकाम मालिक इंस व जां वादहु ला शरीक परवरदिगार का इंतहाई फज़ल व करम। उसने अपने महबूब साहिब लौलाक फ़ख्र मौजूदात मुसब्बिब कायनात व फ़ख्र आज़म नूर मुजस्सम हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन राहतल लिल आशिकीन मुरादिल मुश्तकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज एक बार फिर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सादत अता फरमाई। दोस्तान जी वकार, मेरा मिजाज ना कुछ जुदा है। मैं इतनी ताख़ीर की महफ़िलों का कायल नहीं हूँ। हमारे आस्थाने पर भी महफ़िल होती है हर जुमेरात बाद अज़ नमाज़ इशा। आज भी वारसी साहब मौजूद थे। 9:15 बजे तक हमने महफ़िल का इख्तिताम कर दिया था। उसकी वजह कि आपने बाद जमात इशा पढ़ी तो बाद जमात फजर पढ़ी। ये जो कल्चर है हमारा सुन्नियों का, बरेलवियों का, ये मेरी समझ तो से तो बाहर है। मुझे यकीन, क्या मुझे तो सब अंदाज़ा है कि आप में से 90% ने फजर पढ़ने ही नहीं। जो पढ़ना चाह भी रहा होगा उसकी आंखें नहीं खुली। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, झूठ की बात नहीं। ये ख़तीब अपने पैसों की लालच में, नात खान अपने पैसों की लालच में, ये जिसको देखो लंबड़ के जा रहे हैं, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या तमाशा है यार। आपने अपनी सुन्नियों के अपने स्टेज बर्बाद कर दी हैं। आप अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। आपने तरबियत करनी है, अदब एहतराम सिखाएं। उनको पता हो हमने क्या करना है। महफिल मिलाद बाद नमाज इशा करनी है, एक नात खान हो, एक ख़तीब हो, 1 घंटे में महफिल ख़त्म होनी चाहिए। मैं आपको शर्त लगा के कह देता हूँ, मैं आपकी मस्जिद में फजर पढ़ लेता हूँ, देख लेते हैं कितने बंदे फजर में होंगे। ये मकसद नहीं है। 700 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज। वही नहीं पढ़ते सुन्नी। फिर सुन लें, हुजूर ने फरमाया बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी पूरी दुनिया का पानी पिला दिया जाए उसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। इतनी भूख लगेगी बेनमाजी को, पूरी दुनिया का रिस्क खिला दोगे, भूख ख़त्म नहीं होगी। कब्र में जाएगा, जाते ही कब्र ऐसे दबाएगी कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं में, बाएं की दाएं में टूट, ऐसे पसलियां टूटेगी। हमजा रूफी का ना कुछ अरसा पहले ये 3 पसलियों का फ्रैक्चर हुआ, मेरा एक पसली का फ्रैक्चर हुआ। हमें पता है कि तकलीफ कैसी होती है, एक पसली टूट जाए तो इंसान ना खांसने जोगा होता है ना बोलने जोगा होता है। ठीक है, वहां बेनमाजी की सारी पसलियां तोड़ दी जाएगी। एक अज़दहा मुसल्लत किया जाएगा जिसके जहर का आलम यह है कि अगर उसके जहर का एक कतरा जमीन पर गिर जाए पूरी कायनात जलकर राख हो जाए। वो अज़दहा बेनमाजी के सीने में अपने दांत गाड़ेगा और उसको जमीन के अंदर धसाता चला जाएगा, धसाता चला जाएगा, धसाता चला जाएगा। 70,000 साल तक जमीन में धसता चला जाएगा और इस तकलीफ से मरेगा, अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर मरेगा, फिर 70,000 साल तक वो जहर की तकलीफ और जलता रहेगा और जमीन में भी गड़ता रहेगा। 70,000 साल बाद फिर अज़दहा दोबारा उसके सीने में दांत गाड़ेगा, उसे जमीन से बाहर निकालेगा। यूं ही क़यामत की सुबह तक उसका अज़ाब जारी रहेगा। और फिर क़यामत के दिन जब उसे जहन्नुम के निचले दर्जों में डाला जा रहा होगा ना, जहन्नुम वो जो जलकर सुर्ख और जलाई गई, अल्लाह ने और उसको जलाया, वो स्याह हो गई, ऐसी आग जो स्याह हो गई। उस अंधेरे वाली स्याह आग के अंदर जब बेनमाजियों को डाला जा रहा होगा, फेंका जा रहा होगा, तो सूरह अल मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर फरिश्ते पूछेंगे बेनमाजियों से, और तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, और तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये अंजाम होना है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और तुम्हें तो दुनिया की लालच ने माल दौलत जमा करने के अंदर, पैसे पे पैसा जमा करने के अंदर, दुनिया में तुम इतने मशगूल हो गए तुम भूल गए हो कि अनकरीब तुमने कब्र के अंदर जाना है। और फिर अल्लाह ने फरमाया तुम में से हर कोई जहन्नुम के आगे से होकर गुजरेगा। अब मिसाल ऐसे फरमाया
کسی کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح نکل جائے گا، کوئی تیر کی طرح نکل جائے گا، کوئی ٹھہر ٹھہر کے نکلے گا، اس کی صعوبتیں برداشت کر کے نکلے گا۔ ہم نے تو اتنا سخت آخرت کا جواب دینا ہے، یہ چند سالہ زندگی کا آگے جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی مردہ زندہ ہو کر ایک دفعہ آ کر کوئی ایک مردہ تمہیں بتا دینا موت کی سختی کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، آخرت کا عذاب کیا ہے، فرمایا تم کھانا پینا چھوڑ دو، سونا جاگنا چھوڑ دو، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہو، اسے معافی کے خواستگار رہو۔ ہمیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ یارو آپ اور ہم کس کام میں پڑ گئے؟ اللہ نے تو ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا یارو، جگہ جی لگانے کی جو دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، اسی سے سکندر فاتح بہارا، پڑا رہ گیا سب جو ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ اکبر، دیکھا ایسے آپ کی اس جسم کے لیے جس کو بڑا سنگھار کرتے ہیں نا، بڑا مان ہے، بڑا ناز ہے ہمیں اپنے جسم کے اوپر، یہ قبر کے اندر کیڑوں کی خوراک ہوگی۔ دیکھتے ہو نا دفنانے جب جاتے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا قبرستان میں جاتے تھے، حضور نے فرمایا نا جس نے جنازہ پڑھا اسے 1 قرات ثواب ملے گا، جو دفنانے چلا گیا 2 قرات ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قرات یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احد پہاڑ جتنا صدقہ کرنا یہ 1 قرات ثواب، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ 1 قرات ہے۔ اب تو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، جا کر جان بوجھ کے جس کا باپ مرا ہے اس کو جھپی ڈال دیں، جی میں آیا ہوں یہاں، بڑا افسوس ہویا ہے، میرے لئے کوئی کام ہوئے تو میں حاضر ہوں، بس اس کے علاوہ پھر گئے پیچھے۔ اب قبرستان میں بھی وہ لوگ صرف جاتے ہیں جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ قبروں کے اوپر بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، فیس بک واٹس ایپ چل رہا ہے، سگریٹیں پی جا رہی ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کا باپ مرا ہوتا ہے وہاں پیچھے اللہ اکبر، ایسے بھی مثالیں دیکھنے کو ملی ہیں، باپ کی ڈیڈ باڈی ہسپتال سے گھر نہیں آئی، تینوں بیٹوں نے بٹوارا کر دیا، ٹریکٹر تجوری توڑ کر پیسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیے، ٹریکٹر کی تقسیم ہو گئی، مال کی تقسیم ہو گئی، زمینوں کی تقسیم ہو گئی، اس کے باپ کا جنازہ بعد میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے تم نے کمایا ہے۔ انسان نام شہرت کے لیے زندگی گزارتا ہے، سب سے پہلے نام ختم ہوتا ہے، شہرت ختم ہوتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میت مردے کو نہلانا ہے، لباس کے لیے جس کے لیے حرام و حلال سب بھول جاتا ہے، امیر ہو یا غریب سب کے لیے ایک سفید رنگ کا لٹھے کا لباس ہے، جو احرام کے اندر جب ہم عمرہ یا حج ادا کرتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ بتایا جاتا لباس بھی کیا، پھر جس گھر کے اوپر مان کیا، حرام کمایا، لوگوں کا حق کھایا، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا، حرام کے اوپر بنا دیا، گھر بنا لیا، اب کیا گھر ہے؟ بچے تو اس میں رہیں گے، جواب تو وہ دے گا، اور اس کا گھر وہ قبر کا 6 فٹ کا گڑھا ہے جس کے اندر اس نے جانا ہے۔ یا تو حضور نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یارو اس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے، حقیقت میلاد یہ ہے کہ آؤ اپنی آخرت کو سنوارو، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ۔ جب تم نمازی نہیں ہو تم بچوں سے کیا توقع کرتے ہو؟ نماز پڑھیں گے؟ باپ تو خود کہتا ہے جا باہر آگ دے ابا پیو گھر کوئی نہیں، کوئی جا کے بھولا آگ دے ابا آدھا بھی گھر کوئی نہیں۔ ہم تو خود جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں کہ جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ بول دے۔ حضور نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں جس کے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، اس کے اوزار سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ ہمارے سچی بتائیں، ہمارے ہم دوسروں کو تو کیا، ہم ماں باپ کو ایسا جملہ بولتے ہیں ان کا سینہ چر جاتا ہے، ابا تینوں تو کیتا کیے میرے واسطے، اما رہن دے تینوں تو پتہ ہی کوئی، تو کم لیے تیرے زمانے دی گلہ کوئی نہیں۔ یہی بھی ہمارا مزاج ہے۔ بہن اس کو تو ہم ویسے نکرانی سمجھتے ہیں، اس کی تو کوئی وقت و اوقات نہیں ہے، بیوی کو جب تک مارے نہ تو سکون نہیں، ہم مردانگی جاگ دی نہیں ہوئی، ہم چوڑے چودھری صاحب بھی کوئی نہیں، نواب صاحب بھی کوئی نہیں، ملک صاحب بھی کوئی نہیں، ڈوگر صاحب بھی نہیں کوئی۔ یہ ہمارے اخلاق نہیں ہے۔
خدا کے لیے نبی کو سیکھو، دیکھو سمجھو، سب نبی کی سیرت کو سیکھو۔ کیا میرے نبی نے اعلیٰ مثال فرمائی۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک کڑکتی دھوپ ہے، ایک پاگل عورت آئی جس کا دماغ ذہنی توازن خراب ہے، وہ آئی اور مسجد نبی کے دروازے پر کھڑی ہوئی، یا محمد یا رسول اللہ، حضور کو پکاری۔ حضور تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے، انہوں نے غلام کو نہیں بھیجا، جاؤ صحابہ تو ابو بکر عمر عثمان و علی تو جان دینے کے لیے تیار تھے، ہر وقت صحابہ کرام تو تیار ہوتے تھے، کب حضور فرمائیں گے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش۔ حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے اس عورت کے لیے، پتہ ہے یہ بھولی ہے، کملی ہے، اس کا دماغ سے کام نہیں کرتا۔ وہ حضور کا بازو پکڑ کے نا حضور کو گرمی کے اندر، سورج کے اندر صراع میں لے آئے، کہنے لگی یا محمد میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ میرا بیٹا میرے ساتھ صحیح طرح پیش نہیں آتا، حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، میرے ساتھ یہ ہوا، زمانہ مجھے یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ اللہ حاضر کیا اس کو کام کی بات نہیں کر رہی تھی وہ۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ سرکار کے پیشانی مبارکہ پر موتیوں کی طرح پسینہ مبارکہ چمک رہا تھا، اور حضور کو پسینہ آ رہا تھا، لیکن سرکار مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہے تھے، اب مسکراتے ہوئے، اکتاہٹ کے ساتھ بھی نہیں، مسکراتے ہوئے بات سن رہے تھے۔ کہتے ہیں بالآخر ہم نے حضور کو کہا یا رسول اللہ اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آقا آپ اندر تشریف لے آئیں، چھاؤں میں تشریف لے آئیں، اندر مسجد نبوی میں تشریف لے آئیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تمہیں تھوڑا کہہ رہی ہے، اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ جاتے ہوئے حضور نے اس کو کیا کہا؟ حضور نے فرمایا اے بی بی کبھی اور بھی تو نے آ کر کوئی بات مجھے سنانی ہو سنا لینا، میں محمد تیری بات سننے کے لیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری رات قیام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے واللیل اذا سجا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ محبوب ساری رات نہ قیام کیا کرے، آدھی رات یا اس سے بھی کم حصہ قیام فرمائے، کہ قدمین شریفین پر ورم پڑ جایا کرتے تھے، لیکن سرکار ساری رات عبادت میں ہے۔ اور حضور کیا دعا مانگتے ہیں؟ خدا کی قسم ہے ایمان والو میرے نبی کی دعا تو سنو۔ حضور پیدا ہوئے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے اپنے شہزادے کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے، کہتی میں نے کان لگا کے سنا حضور فرما رہے تھے ربی حب لی امتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری رات میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اتنے آنسو جاری ہوتے ریش مبارکہ تر ہو جاتی، یہاں تک کہ مصلی جو ہوتا تھا وہ بھی تر ہو جاتا، لیکن میرے نبی کی زبان سے ایک ہی دعا جاری ہوتی ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ اور پھر جب وقت وصال آیا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام اور جبریل امین کو بھیجا اور پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ سے پہلے پوچھ کر میری امت کا کیا کہا؟ اور جب معراج کی رات سمدنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر پہنچے، جب ملاقات ہو رہی ہے، ایسی ملاقات جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، محبوب و محب کی ایسی شاندار ملاقات، وہاں پر بھی حضور نے کیا فرمایا؟ ربی حب لی امت، میری امت کو بخش دے۔ دوستو جب وصال مبارکہ ہو گیا، سرکار علیہ السلام کو قبر انور شریف میں لٹایا گیا، صحابی رسول کہتے ہیں میرا دل چاہا آخری بار تو حضور کا دیدار کریں، نہ مکتے پردہ پا ماہی کچھ دیر زیارت، اسکاری تیری صورت دے من منت زیارت، حضور کا چہرہ تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، دید کی طالب ہیں آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا، دید کی طالب ہیں آنکھیں جلوہ دکھلا نہ ذرا، یا محمد چاند بن کے سامنے آنا ذرا، میرا کعبہ میرا قبلہ میری دنیا آپ ہیں، دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا، جس دن دے سنے آئے جی کر دے مر جانا، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈروں دینے، اتھے سرکار نے آنا، قبر جاڑے نبی جاڑے، اور احترام ہم جنازے کا کرتے ہیں اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کا آخری
آخری مرتبہ دیدار کرنا چاہا نا سرکار کے کفن مبارکہ سے جب کپڑا ہٹایا سرکار کے لب جنبش فرما رہے تھے، کہتے میں نے کان لگا کے سنا حضور تب بھی فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ یارو پوری دنیا کی خرافات اپنا لی، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، حضور کی سنت داڑھی کاٹ دی، حضور کی سنت امامہ ٹوپی چھوڑ دی، ننگے سر داڑھی کٹوا کے حضور نے فرمایا جو جس کی صورت اپنائے گا اسی قبیلے اور قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیا، اور حضور نے فرمایا مونچھوں کو پس کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں سی صورت مت بناؤ۔ یہ آج ہم نے یہودیوں کی طرح داڑھیاں کٹوا دی، مونچھیں بڑھا دی۔ معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ ناراض نہ ہو، کہ شاید کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ پوری امت کو خطاب ہے، حضور کے طریقے پر آ جاؤ۔ کیا دل نہیں مانتا 1.5 روپے کی بلیڈ سے نبی کی سنت کو نالی میں بہاتے ہو؟ یہ وہ واحد سنت ہے، اللہ اکبر، خدا کی قسم مرتے ہی تمہارا نیکیوں کا دامن ختم ہو جائے گا، رک جائے گا، اللہ نیک اولاد صالح یا اعمال صالحہ صدقہ جاریہ جو چھوڑ جاؤ گے، لیکن ایک واحد سنت ہے جو ساتھ جا رہی ہے، جس کا ثواب بھی مل رہا ہے، وہ سنت ہے داڑھی مبارکہ۔ یہاں تو سیاہ ہے قبر میں، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق اللہ صدیقی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ دوستانی وزیبکار، یہ اپنے نبی کا طریقہ اپناؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر چاہتے ہو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ کر سونا، کیونکہ آخری بات 1 منٹ کی بات ہے، حضرت محمد بن سعید المسترد ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، الحمدللہ ہمارا سلسلہ طریقت کالا باغ کوٹچانہ شیخ میاں والی سے ہے، اور 6 سلسلوں میں مجاز حاصل ہیں، سلسلہ اویسیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، اور درود خضری 1.25 لاکھ روزانہ پڑھنے والے اشاق ولی اللہ موجود ہیں ہمارے سلسلے میں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بندے ایسے ہیں درود خان جو 1.25 لاکھ درود روزانہ پڑھتے ہیں۔ اب حضرت محمد بن سعید المسترد سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، توبہ طائب ہوا، میرے مرشد نے مجھے جب بیعت کی نا تو وظیفہ دیا، کہا درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم 1100 مرتبہ پڑھ کر سونا۔ کہتے ہیں میں یہ پڑھتے پڑھتے ایک دن سو گیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے ہیں اچانک میں بیدار ہوا، کیوں؟ کہتے ہیں میرا کمرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، نور نلا نور ہو گیا، میرے گھر حضور تشریف لے آئے، اور حضور نے آہا جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر قصدہ کی تو لے آواں، یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ۔ حضور تشریف لے آئے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا محمد بن سعید اپنے مبارک ہونٹ میرے قریب کرو، جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑھتے ہو میں تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لوں۔ کہتے ہیں میں نے سر کو جھکا دیا، میں نے کہا کہاں مجھ گناہگار کے لب، کہاں سرکار کے لب آئے اثر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے حضور نے کملی والے آقا نے میرے رخسار کا بوسہ لیا، ایسی خوشبو پھیلی میرے گھر میں، کہتے ہیں میری سوئی ہوئی بیوی جاگ اٹھی، پھر محمد بن سعید کے رخسار سے، محمد بن سعید کے گھر سے حضور کی خوشبو آتی تھی۔ تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔